नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम, सब की सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा व जल के लिए, जिसने पूरी कायनात को वजूद अता फरमाया, और दुरूद ला महदूद और सलाम बेशुमार हमारे प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर कि जिन्होंने दुनिया में तशरीफ़ लाकर हक़ का बोलबाला फरमाया। बरदरान इस्लाम, इस्लामी फ़राइज़ में सबसे बड़ा फ़र्ज़ कलिमा तैयबा के बाद नमाज है। 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। और जुमे के दिन ज़ोहर के कायम मकाम जुमातुल मुबारक की नमाज बन जाती है। जो मुसलमान इन नमाज़ों में सुस्ती करता है वो एक अच्छा मुसलमान कहलाने के हरगिज़ लायक नहीं है। और जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है, जुमातुल मुबारक की पाबंदी करता है, वही एक अच्छा और सच्चा मुसलमान कहलाने के लायक है। दुनिया में इस बात से धोखा ना खा जाना कि बुराई के अड्डों पर, बुराई की जगहों पर और दुनियावी मफादात की जगहों के ऊपर लोग ज़्यादा नज़र आते हैं और अल्लाह के घरों में लोग कम नज़र आते हैं। इससे कहीं धोखा ना खा जाना, चूँकि हदीस मुबारका के मुताबिक 1000 में से एक बंदा जन्नत में जाएगा और 999 जहन्नम में जाएंगे। ये मंजरनामा हमें दुनिया में भी नज़र आता है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग कुरान और सुन्नत पर चलते हैं, कितने लोग नमाज जुमा की पाबंदी करते हैं और कितने लोग अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजारते हैं। जी चाहता है तो नमाज पढ़ लेते हैं, जी नहीं चाहता तो नहीं पढ़ते। मूड बना तो पढ़ ली, मूड ना बना तो नहीं पढ़ी। नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ, नमाज छोड़ दी। थोड़ा सा बहाना चाहिए, नमाज छोड़ दी। दावत में जाना है, नमाज छोड़ दी। घर वैसे ही बैठे बैठे ही प्रोग्राम ही बना, नमाज छोड़ दी। जिसने अपनी मर्जी करनी है वो दुनिया में कर ले। चंद रोज़ा ज़िंदगी है, इसके मज़े उड़ा ले, फिर उसकी शामत आने वाली है। मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद और मैदान क़यामत में नमाज के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हर मुसलमान पर लाजिम है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ के नमाज पढ़े, बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता तो लेट कर नमाज पढ़े, लेट कर नमाज भी नहीं पढ़ सकता तो फिर इशारों के साथ नमाज पढ़े। नमाज माफ नहीं है। हालत अमन हो या हालत जंग हो, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। हालत अमन में तो क्या माफ होगी? हालत जंग में, जब फौजें आपस में गुत्थम गुत्था हो, लड़ाई हो रही हो, जंग हो रही हो, दोनों तरफ से बमबारी हो रही हो, अफरा तफरी और गोलियों की बौछार हो रही हो, इस हालत में भी नमाज छोड़ना जायज़ नहीं है। जब उस हालत में नमाज छोड़ना जायज़ नहीं तो घर बैठे बिठाए नरम और गर्म बिस्तरों की वजह से नमाज छोड़ देना। अच्छा मकान मिल गया, अच्छी दुकान मिल गई, अच्छा कारोबार मिल गया, थोड़ा सा पैसा आ गया, अच्छे बीवी बच्चे मिल गए, बज़ाहिर अब उसका प्रोग्राम बनता है तो नमाज पढ़ लेता है, नहीं प्रोग्राम बनता तो नहीं पढ़ता। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अकबरुल कबायर में से है नमाज को छोड़ देना। यानी ये होता बड़ा गुनाह, बड़े गुनाह से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है नमाज को छोड़ देना। नमाज के बारे में सैकड़ों कुरान पाक की आयतें मौजूद हैं और सैकड़ों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं। इस हवाले से सुस्ती करना, गफलत करना, ये अपनी आखिरत को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। मुझे एक बात बताएं, चोरी करना गुनाह है कि नहीं? बोले। डाका डालना गुनाह है कि नहीं? यकीनन गुनाह है। इसी तरह गीबत करना गुनाह है कि नहीं? यकीनन गुनाह है। सूद का लेन देन करना गुनाह है कि नहीं? बहुत बड़ा गुनाह है। किसी मुसलमान को नाहक कत्ल कर देना यह गुनाह है कि नहीं? बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह जो दीगर बड़े बड़े गुनाह हैं वो अपनी जगह गुनाह है, लेकिन मेरे भाइयों, एक होता है जो चोर है, माल का चोर, एक है नमाज का चोर।
مال کا چور چھوٹا چور ہے، نماز کا چور بڑا چور ہے۔ مال کا ڈاکو چھوٹا ڈاکو ہے، نماز چھوڑنے والا بڑا ڈاکو ہے۔ نماز کے حوالے سے یہ بات کلیئر اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ایک بدماش ہے، گنڈا گردی سے مال چھین لیتا ہے، وہ چھوٹا گنڈا ہے، چھوٹا بدماش ہے۔ بڑا بدماش اور بڑا گنڈا گردی کرنے والا وہ ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ جو بدماشی کر رہا ہے، گنڈا گردی کر رہا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کا نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھے بتائیں، دنیا کا نقصان بڑا ہے کہ دین کا نقصان بڑا ہے؟ دنیا کا نقصان بڑا ہے یا آخرت کا نقصان بڑا ہے؟ اور پھر وہ جو گنڈا اور بدماشی کر رہا ہے وہ بھی بندہ ہے، اور جن سے کر رہا ہے وہ بھی بندے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ اللہ سے بدماشی کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغاوت کر رہا ہے۔ یعنی یا اللہ مجھے پتہ ہے تو نے قرآن اتارا ہے، اس میں نماز کا حکم دیا ہے، مجھے پتہ ہے تو نے اپنے پیارے نبی کو بھیجا ہے، اس میں نماز کا حکم دیا ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں پڑھوں گا نہیں، میں پڑھوں گا نہیں، سستی کروں گا، غفلت کروں گا، لاپرواہی کروں گا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو مال کے چور سے نماز کا چور زیادہ بڑا چور ہے، مال کے ڈاکو سے نماز کا ڈاکو زیادہ بڑا ڈاکو ہے۔ عام بدماشیاں کرنے والوں سے بڑا بدماش وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے۔ دین کا صحیح علم حاصل کریں، آپ کو پتہ چلے گا یہ بڑے بڑے گناہ تو نماز چھوڑنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے گناہ اپنی جگہ، عذاب اپنی جگہ۔ نماز کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا ہے، پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہمارے نیک بندوں کے بعد، ہمارے تہجد گزار، سجدہ کرنے والے، ہماری آیتیں سننے والے، سن کر رونے والے بندوں کے بعد کچھ ایسے نالائق پیدا ہوئے، یعنی سخت نالائق لوگ پیدا ہوئے۔ وہ کون نالائق ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ادا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ دو کام کیے، نماز کو ضائع کر دیا، نماز نہیں پڑھی، اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، مال مال مال، دولت دولت دولت، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، طاقت، قوت، سیاست، اقتدار، ان چیزوں میں لگ گئے۔ واتبعوا الشہوات کا یہ مطلب ہے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، یعنی جو دل کیا وہ کرتے، اللہ کی مان کر نہیں چلتے، رسول اللہ کی مان کر نہیں چلتے، جو دل میں آیا وہ کیا، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے، اور نمازوں کو ضائع کر دیا۔ ان دونوں قسم کے افراد جن کے اندر یہ دو نشانیاں پائی جائیں کہ نماز کو ضائع کرتے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے نمازوں کو چھوڑ کر، نمازیں برباد ہو رہی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نالائق قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا؟ بولو، نالائق، بے وقوف۔ بے وقوف دنیا پہ دل ہار بیٹھا، آخرت کو بھول گیا۔ دنیا کی نعمتیں تو چھوٹی ہیں، آخرت کی نعمتیں بہت زیادہ بڑی ہیں۔ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی ایک چڑیا سمندر سے ایک چونچ پانی بھرے، یہ ایک قطرہ سمندر سے نکال لیا جائے، باقی سمندر الگ ہے۔ آخرت سمندر کی طرح ہے اور یہ دنیا قطرے کی طرح ہے، جس کو ہم بہت بڑا سمجھ بیٹھے ہیں، اور ہر بندے کی زبان پر ہے یار جس کا پیسہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں اس کی عزت نہیں۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑا پیسہ ہے، ٹکے کی عزت نہیں ہے، بڑی دولتیں، بڑی کوٹھیاں، بڑے بنگلے، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، ٹکے کی عزت نہیں ہے، سارا دن عوام سے گالیاں کھاتے ہیں، سارا دن عوام ان پر لعنتیں بھیجتی ہے، یہ عوام پر بھیجتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا بدترین حکمران وہ ہوں گے جو عوام پر لعنتیں بھیجیں، عوام ان پر لعنتیں بھیجیں۔ یہ وقت آ گیا ہے، حکمرانوں پر بھی سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اقتدار ملتے ہی ملک میں نماز کا نظام نافذ کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو ہم نے اقتدار دیا، حکومت دی، ان پر لازم ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کریں۔ نماز کا نظام قائم کر دیا۔ یہ حکمران عام بدماشوں سے بڑے بدماش ہیں، عام ڈاکوؤں سے بڑے ڈاکو ہیں، عام گنڈوں سے بڑے گنڈے ہیں،
اللہ نے ان کو طاقت دی، قوت دی، اقتدار دیا، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. نماز کے بارے میں قوم کو نہیں چلایا، قوم کو آگاہی نہیں دی. کبھی کسی وزیر اعظم نے، کبھی کسی گورنر نے، کبھی کسی وزیر اعلیٰ نے، کبھی کسی صدر نے، کبھی کسی چیف آف آرمی سٹاف نے تقریر کی ہو کہ مسلمانوں نماز پڑھو. مجھے بتا دیں، پوری پاکستان کی تاریخ کھنگال کر دیکھ لیں آپ. اللہ معافی دے، اللہ سے نہیں ڈرتے. اور یاد رکھیں، ایسے حکمران جو مستقل نماز چھوڑتے ہیں، سمجھانے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ حق کے حکمرانی کھو بیٹھتے ہیں. اسلامی شریعت کے مطابق وہ حکمران نہیں رہتے، ان کو حکمران بنانا جائز نہیں ہے. یہ تو حکومت کی ٹانگیں اپوزیشن کھینچتی رہتی ہے نا، وہ بھی بے نمازی، وہ بھی بے نمازیوں کا ٹولہ. جو حکومت چلا رہے ہیں بے نمازیوں کا ٹولہ، جو ان کو ہٹانا چاہتے ہیں وہ بھی بے نمازیوں کا ٹولہ. ہاں کچھ اچھے بندے بیچ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قائم اور دائم رکھے، جو نمازیں پڑھتے ہیں، پھر چاہے وہ امیر ہیں چاہے وہ حکمران ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن جو اللہ کے باغی ہیں ان کا کوئی لحاظ نہیں، ان پر شرعی حکم لازم ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں، نیچے اوپر سارا دن حکومت وہ چلانے کے چکر میں، یہ ہٹانے کے چکر میں سارا دن پڑے ہوئے ہیں. نماز کی کسی کو فکر نہیں کہ نماز کے نظام کا مطالبہ کریں. یہ نیچے والے کبھی کہا انہوں نے کہ نماز کا نظام نافذ کرو ملک میں، ورنہ ملک کو نہیں چلنے دیں گے، ملک کو جام کر دیں گے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ پہیا جام، ہڑتال ہو جائے گی. معیشت، پیسہ، دولت، فلانا معاہدہ، فلانی بات، فلانا لیڈر، فلانا سیاسی لیڈر، ان کے اوپر ان کی بات ہوتی ہے. سارے ٹی وی چینلوں پر ہم پوری قوم کو بدھو بنایا ہوا ہے. یہ جیو ٹی وی جیسے، ARY نیوز اور دنیا نیوز جیسے آوارہ چینل سارا دن قوم کو ان کی بک بک سناتے ہیں. آج ادھر جا رہا ہے، آج ادھر جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، آج قوم کا پیسہ لوٹ کے فلاں جگہ کے افتتاح کر رہا ہے. کوئی اسلام کی بات نہیں، کوئی نماز کی بات نہیں، کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں. میرے بھائیوں 77 سال ہو گئے، ابھی تک ملک میں اسلام کا نظام نافذ نہیں ہوا. جس کے لیے اس ملک کو بنایا گیا، نماز کا نظام نافذ نہیں ہوا. تو نماز چھوڑنے والا سب سے بڑا مجرم ہے. بڑے بڑے جو اکبر الکبائر مجرم ہیں ان میں شامل ہے وہ. تو نماز چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں. یہ معمولی لگ رہی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، مولوی صاحب فارغ ہوں گے اس لیے نماز پڑھتے ہوں گے. یہ بیچارے سیدھے سادے سے مسلمان ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں، ان کا کام ہے میں تو ہوں مسٹر مصروف صاحب، میں تو ہوں مسٹر تاجر صاحب، میں تو ہوں مسٹر چودھری صاحب، میں تو ہوں پھنے خاں، مسٹر پھنے خاں. جو تیرے ساتھ ہونے والا ہے قبر میں، جو اللہ کی نمازوں کے ساتھ تو بغاوت کر رہا ہے، جی چاہتا ہے تو پڑھ لیتا ہے، جی چاہتا تو نہیں پڑھتا. تیرے ساتھ جو قبر میں قیامت کے دن ہونے والا اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کی بغاوت دنیا کی بغاوت سے زیادہ بڑی بغاوت ہے. اب ایک بندہ قرآن میں نماز کا حکم آ گیا ہے، پیارے نبی کے فرمان میں نماز کا حکم آ گیا ہے، پتہ بھی ہے اس کو، لیکن وہ باغی بن کے نماز نہیں پڑھتا، پرواہی کوئی نہیں، بلکہ نمازیوں پہ ٹچکر کرتا ہے، نمازیوں پہ مذاق اڑاتا ہے. کسی نے داڑھی رکھ لی، اس کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا. یہ حالت ہے ہماری. اب یہ تو کہہ نہیں سکتے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو کہہ نہیں سکتے اس کو نماز کے نہیں پتہ، بلکہ ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، وہ کہتا پتہ ہے، تو اپنا کام کر، تو اپنی نماز پڑھ. یہ پتہ ہے، یہ قبر میں آپ کو لے ڈوبے گا. اللہ فرمائے گا اچھا تو بڑی بدماشی کرتا تھا، پتہ ہے اور پڑھتا نہیں تھا. جو سمجھاتا تھا اس کے گلے پڑتا تھا. تو ناصیحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو میں دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. اچھا پتہ ہے نا، اب تو یہ تو کہہ نہیں سکتا مجھے پتہ نہیں تھا، تو خود ہی مان گیا ہے. مجرم نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ مجھے پتہ ہے نماز فرض ہے لیکن میں نہیں پڑھوں گا. اللہ کی بارگاہ میں اور دلائل کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی آپ ہی کہہ رہا مجھے پتہ ہے. اللہ فرمائے گا پتہ اس کو پہلے ہی پتہ ہے، اس کو اٹھاؤ اور اس کو سزا دو نماز چھوڑنے کی. اور سزا کیا؟ جہنم. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے. تو میرے بھائیوں، نماز کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ کوئی معمولی بات ہے. نماز موڈ بنا تو پڑھ لی، نہیں موڈ بنا تو نہ پڑھی. رسول پاک فرماتے ہیں کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز نہیں چھوڑتا. دوسرا رسول پاک کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا، کفر کی سرحد کے اوپر کھڑا ہے. ایک دھکا لگا کفر میں جا گرے گا. بہت سارے علماء اور صحابہ تو مستقل جو بندہ نماز چھوڑتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، مستقل چھوڑتا ہے، سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتا، اس کو کافر قرار دیتے ہیں. اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کافر تو نہیں ہوا، بس آخری سرحد پہ کھڑا ہوا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، توفیق دے، واپس پلٹ آئے. اتنا سخت حکم ہے نماز کا.
اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59، اس میں اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کو نالائق قرار دیا ہے۔ جن کو اللہ نالائق کہہ دے وہ کب لائق بن سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر جتنے مرضی لائق حاصل کرتے پھریں، رہیں گے نالائق کے نالائق۔ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے اور نمازیں چھوڑنے لگ گئے، اللہ فرماتا ہے یہ نالائق ہے۔ اور فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر اللہ نے دھمکی بھی دی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو کس کا کیا ڈر ہے؟ اللہ تو بادشاہ ہے، قادر مطلق ہے، شہنشاہ ہے، اس نے اپنا فرمان شاہی جاری کر دیا ہے قرآن پاک میں۔ اب جس کا جی چاہے عمل کرے اور جس کا جی چاہے عمل نہ کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ سارے نمازی بن جائیں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، سارے بے نمازی بن جائیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ نے قانون بتا دیا ہے، اب جس نے عمل کرنا ہے کرے، نہیں کرنا نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، میرے قانون کے آنے کے بعد بھی جو نماز چھوڑے گا ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، ہم اس کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے، ہمیں اسے کیا؟ اللہ تعالیٰ لاپرواہ ذات ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے، ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان غافل ہیں لاپرواہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور نمازوں کی پابندی کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔